अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूं। साहिबो कराची लावारिस हो गया। एक तरफ सोग था, दर्जनों लाशें थीं, दूसरी जानिब जो हुक्मरान तबका था वो लाहौर में नाच गाना कर रहा था। गुल प्लाजे में जब आग लगी तो मेयर कराची कहाँ पे थे, किस चीज़ से लुत्फ़ उठा रहे थे, लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। पाकिस्तान छोड़ दो, किसने फ़ैसला कर लिया, कौन कौन छोड़ेगा। अचकज़ई साहब के बाद इलामा नासिर राजा साहब का खड़ाक, उनका बयान किस नौयत का है, इस समेत दीगर अहम खबरों के ऊपर भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और पहले अडयाला जेल के बाहर फिर से आज मंगल है। पिछले कई महीनों से बहनें और दीगर कारकुनान जो हैं वहाँ पे आते हैं, सूरह यासीन पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, कोशिश करते हैं भाई से, अपने लीडर से, कायद से, इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए। लेकिन ये बेरहम रियासत, बेरहम निज़ाम फस्तायत का शिकार PTI को इमरान खान साहब से और फैमिली को नहीं मिलने दे रहे। लेकिन इनका काम है हुक्म अज़ां, यानी कि अपने हिस्से का काम करना। वो हमेशा से करते हैं। पार्टी लीडरशिप जो है वो इस वसवसे का शिकार भी है कि मुज़ाकरात होंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। किसी हद तक मैं कह सकता हूँ कि लोग जो हैं वो मायूस भी हैं, लेकिन बहनें जो हैं वो हिम्मत नहीं हार रही और अपने हिस्से का काम जारी और सारी रखे हुए हैं। फिर देखना यह है कि जो अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई बन चुके हैं, उनकी गुज़श्ता रोज़ की तकरीर आपके सामने रखी थी। इलामा नासिर राजा साहब को सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर बनाने की बात की जा रही है, मुज़ाकरात की भी बात की जा रही है। लेकिन कौन किससे मुखलस होगा, कौन किससे धोखा करेगा। 8 फरवरी का दिन बड़ा अहम है, उसकी तैयारियां अरूज के ऊपर हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट ये कोशिश कर रहे हैं कि बर्फ़ को पिघलाया जाए और किसी तरह से ये बात टल जाए 8 फरवरी वाली। ये मुनसर होगा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ऊपर कि वो क्या करते हैं। लेकिन महमूद खान अचकज़ई इन तमाम लोगों को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, उनको पता है, चूँकि उन्होंने इन सब के साथ काम किया हुआ है कि कौन धोखा करेगा, क्या करेगा। चूँकि अभी वक्त है और जब ये प्रपोज़ल बनेगा, चीज़ें सामने रखी जाएंगी, तो उसमें हुकूमत एक भी बात मानने को तैयार नहीं होगी। उसकी वजह अगर वो ऐसे करेंगे तो फिर वो अपने ही पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारेंगे। तो लिहाजा देखना है कि किस तरफ ये चीज़ें जाएंगी। और फिर सोहेल वड़ाइच साहब ने एक बयान दिया, मैं उसके ऊपर जल्दी से बात कर लूँ और फिर मैं आपको बयान करता हूँ कि उन्होंने ये बयान दिया। और फिर आगे जो बड़ी अहम खबरें हैं वो आपके सामने रखेंगे कि किस तरह से दौरा में आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। लोग जो हैं वो बेहिस हो चुके हैं, हुक्मरान तो पहले से बेहिस हो चुके थे। मैं कुछ मिसालें बरतानिया के हवाले से भी रखूँगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इंसानियत की तारीफ़ जो है गैर मुस्लिम, गैर इस्लामी ममालिक के अंदर किस नौयत की होती है और हम लोग क्या करते हैं। सोहेल वड़ाई साहब ने कहा कि यहाँ तो डोल बजाने पड़ते हैं। 100 में डोल का खिलाड़ी हूँ, जिस किसी की इज़्ज़त का जनाजा निकालना हो या जिस किसी की शादी हो, उस पर बाजा बजाना मेरे ज़िम्मे है। मेरा अज़म तो सबसे बड़ा और ताकतवर है और सबसे बहाबर साफ़ी बनना है। इसके लिए डोल बजाना पड़े, बाजे से काम लेना पड़े या कुछ और किरदार अदा करने पड़े या फिर तर्जमान का ओहदा लेना पड़े, मेरे लिए सब जायज़ है। सोहेल वड़ाई साहब कह रहे हैं। ये उनका एक अपना नुक्ता नज़र है। साफ़ी का सोर्स ठीक है होना चाहिए, बड़े सोर्स हैं। इस वक्त मैं ये नहीं मानता कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो वज़ीर दाखिला हैं पाकिस्तान के, बल्कि मैं ये मानता हूँ कि सोहेल वड़ाई साहब जो हैं वो सही मानों में वज़ीर दाखिला हैं। ये बात भी छोटी है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के दोस्त हैं, बल्कि ये बात बड़ी है कि समझ लें कि सोहेल वड़ाई साहब की वहाँ दोस्ती है। तो जब आपके इक़्तिदार वालों से एज ए साफ़ी रवाबत होने भी चाहिए, यही सोर्स होता है, इंसान की कमाई होती है। लेकिन आपने किस हद तक जाके और कहाँ तक जाके चीज़ों को बयान करना है और क्या करना है, ये आपके ऊपर मुनसर होता है। लेकिन इस दौर के अंदर पूरा सच बयान करना भी बड़ा मुश्किल काम है। साहिबो कराची के लोग बड़े दलेर हैं, बड़े मेहमान नवाज़ हैं, बड़े अच्छे हैं। इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं जमहूरियत के लिए। ट्रेन मार्च हो, फातिमा जनाह का साथ देना हो, अयूब खान को कुत्ता कहना हो, कुत्तिया को चारपाई के ऊपर लटा के मार के पूछना हो कि बता आइंदा कोई ऐसा कुत्ता पैदा करेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इन लोगों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इन लोगों ने हर दौर के अंदर सज़ाएँ काटी हैं, साथ दिया है। लेकिन एक गुल प्लाजे के अंदर जब आग लगी, 48 घंटे आग लगी रही और फिर जो
درجنوں لوگ تھے وہ جان سے گئے. یہ جو مسنگ پرسنس ہیں نا وہ بھی جان سے چلے گئے ہوں گے. اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں. ایسی صورتحال میں صاحبو جہاں پہ لاہور میں ناچ گانا ہو رہا تھا اور کراچی میں سوگ منایا جا رہا تھا، اس میں دو نکتے آپ کے سامنے رکھوں گا. میر کراچی جو ہیں مصوب وہاب صاحب، وہ اسلام آباد دارالحکومت میٹھی جنت میں بیٹھ کے کافی جو ہے وہ انجوائے کر رہے تھے. یہ عبد القادر صاحب ہیں. انہوں نے اپنے گزشتہ روز جو ولاگ تھا اس کے اندر یہ تصویر چلائی اور اس میں انہوں نے دکھایا کہ انہیں کسی نے جو ہے وہ عزیز نے تصویر بنا کے بھیجی، دوست نے، اور یہ کنفرم ہے کہ جب 48 گھنٹوں سے درجنوں لوگوں کی جانیں جا رہی تھیں، اربوں روپے کا نقصان ہو رہا تھا، گل پلازا جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں تھا، تو اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ میر کراچی وہاب مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ کافی پی رہے تھے. یہ بے حسی ہے صاحبو. جہاں پہ رائے ونڈ میں ناچ گانا ہو رہا تھا، ٹھیک ہے ان کا پیسہ، ان کی چیزیں، لیکن میں آپ کو کیسے بیان کروں کہ یہ لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ کم از کم پورا بینڈ بلایا ہوا تھا، شادی تھی آپ کے پوتے کی، آپ کے بیٹے کی، لیکن جب آپ ہی کے ملک کے اندر لوگ مر رہے تھے، لوگ آگ میں جلس رہے تھے، اور آپ اپنی تقاریب کی تھوڑی سی رسومات کو بھی کم نہ کر سکے، کوئی بیان نہ دے سکے، کوئی اظہار ہمدردی کرتے ہوئے وہ جو میوزک سن رہے تھے آپ اپنی مرضی کا اس کو کم نہ کر سکے. تمام ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں. تو یہ وہ بے حسی ہے. اور اب میں آپ کو دو واقعات بتاتا ہوں جن کا تعلق میاں محمد نواز شریف صاحب جنید صفدر کی شادی کی رسومات ناچ گانے کے ساتھ ہے. میں نہیں جاتا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، ڈزنٹ میٹر، ہر بندے کی اپنی زندگی ہے، وہ جو مرضی کرے. اور دوسرا تعلق جو ہے وہ میر کراچی کے ساتھ ہے. صاحبو میرے علاقے آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی ایک گاؤں جو تھا وہ چڑھوئی سے تعلق رکھنے والے دو برٹش بورن لڑکے تھے. جب وہ مینچسٹر ایئرپورٹ کے اوپر آئے تو پولیس کی اور ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی ہوگی اور پولیس نے ان کو مارا، اور بعد میں پتہ چلا کہ ان لڑکوں نے بھی پولیس افسرہ کو مکہ مارا تھا، جن کو جیل ہو چکی ہے. لیکن جب غیر مسلم عیسائی نے، انگریز نے یہ واقعہ دیکھا، عام پبلک نے دیکھا، تو وزیر اعظم نے بھی اس کا نوٹس لیا. یہاں کے وزیر داخلہ کو پریس کانفرنس کرنا پڑی. کس بات کے اوپر؟ کہ پولیس نے ایسے کیوں نوجوانوں کو مارا. تب تک یہ تو نہیں پتا تھا نا کہ ان بچوں نے بھی جو ہے، دو نوجوان لڑکوں نے بھی پولیس افسرہ کو مکہ مارا اور اس کا ناک زخمی ہو گیا. پورا ملک ہل چکا تھا انسانیت کے نام کے اوپر. کہاں کشمیر، کہاں وہ دیہاتی لوگ، کہاں یہ انگریز، کہاں یہ گریٹ بریٹن. بات کیوں ہوئی تھی کہ مارا کیوں پولیس نے. پھر دیکھیے صاحبو، کووڈ کے بعد یا کووڈ سے تھوڑا عرصہ پہلے یا اسی دورانیے میں لندن، ایسٹ لندن کے علاقے میں جو سیاہ فام علاقہ تھا لوگوں کے رہنے والوں کا، وہاں ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی، کوئی 8-10 منزلہ. اس میں آگ لگ گئی. اس بلڈنگ کے اندر جب آگ لگی صاحبو تو کچھ لوگوں کو بچا لیا گیا، کچھ لوگ زخمی ہوئے، کچھ لوگوں کی جان چلی گئی. اس ایک واقعے کو وجہ بنا کے یہ پتہ چلا کہ وہ آگ اس لیے پھیلی تھی کہ اس بلڈنگ کو جب تعمیر کیا گیا، پورے انگلینڈ کے اندر جب بھی بلڈنگ تعمیر ہوتی ہیں تو ان کے اندر کون سا مٹیریل ڈالنا ہے، کیسے سیفٹی وال بنانی ہے، کیا چیزیں کرنی ہیں، تو وہ ایک ہی لاء کے تحت ساری بنتی ہیں. وہ بلڈنگ اس وقت کے لاء کے مطابق غلط نہیں تھی لیکن پرانی تھی. جب وہاں پہ آگ لگی تو پورے انگلینڈ کے اندر فلیٹس میں اور بلڈنگز کے اندر رہنے والے لوگوں کو محفوظ بنانے کے لیے صاحبو بلینز اور ٹریلینز آف پاؤنڈ لگانے پڑے، اور تمام پلازوں کے، فلیٹس کے، بلڈنگ کے آنرز کو نیا لاء بنا کے پارلیمنٹ کے اندر سے تاکید کی گئی کہ اب اتنے ٹائم کے اندر آپ لوگ جو ہیں وہ بلڈنگز میں یہ انسولیشن، یہ چیزیں کریں گے، سیفٹی کریں گے، تاکہ جب آگ لگ جائے تو وہ اتنی تیزی سے نہ پھیلے. تو پھر تمام بلڈنگوں کو ہم آج تک دیکھ رہے ہیں اور دیکھا ہے اور آئندہ بھی دیکھیں گے کہ ان کو نئے سرے سے رینوویٹ کیا گیا. ان کی جو باہر کی دیواریں تھیں ان کے اندر مٹیریل جو آگ پھیلانے والا تھا اس کو کم کیا گیا، اور جو آگ کو کم کر سکتا تھا اس کو لگا کے دوبارہ سے ریپیئر کیا گیا. اس کے اوپر بہت بڑی تعداد میں جو ہیں وہ پیسے لگے. اب جو کراچی کے اندر ہوا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اب یہاں کوئی قانون بنا دیں، کوئی چیز کر دیں، لوگوں کی تو اربوں روپے کا تو نقصان ہو گیا، جان تو چلی گئی. میر کراچی تو کافی پی رہا تھا، اس کو تو موقع پہ ہونا چاہیے تھا. ہمارے تو فائر فائٹرز جو ہوتے ہیں، وہ جو پانی پھینکنے والی چیز ہے
اس پانی کا بھی پریشر اتنا نہیں ہے کہ اس آگ کو بجھا سکے. اور بھائی کراچی میں لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا, وہ آگ بجھانے کے لیے کہاں سے پانی لائیں گے؟ ناکام رہی ریاست, ناکام رہی سندھ کی حکومت, جس کو ونڈر بوائے بنا رہے ہیں نا, جس سندھ کی مثالیں دیتے ہیں احمد شریف صاحب. میں حیران ہوں کہ کیسے یہ ایکسپوز ہوئے ہیں کہ ایک پلازے میں آگ لگی اور 48 کے آپ 72 گھنٹے ہو جائیں گے, اس کے اوپر وہ قابو نہیں پا سکے تھے 48 گھنٹے تک. اب جب ساری چیزیں ہو چکی ہیں, سب کچھ ہو گیا ہے, تو لوگ جا رہے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں سارا نقصان ہو گیا, اور نیا قانون جب بنے گا تو اس کے بدلے میں عمل نہیں ہوگا. الٹا جو محکمے کے لوگ ہوں گے, جو افیسر ہوں گے, وہ رشوت مانگیں گے, رشوت لیں گے, اور جعلی. جس ملک میں اندھوں کے ڈرائیونگ لائسنس بن جائیں, جس ملک کے اندر جو ہے وہ لولے لنگڑے بھی گاڑیاں چلائیں, 18 سال کے کم عمر 16 سال کی عمر کا بچہ بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے, شناختی کارڈ کے, جج کا بیٹا ہو کے گاڑی چلا لے, 2 بچیوں کو ان کی جان لے لے, اس کو ضمانت مل جائے اور بچیاں قبر میں چلی جائیں, وہاں پہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو لہٰذا ایک طرف رائے ونڈ میں جشن, ناچ گانا, اور دوسری جانب کراچی کی گل پلازے میں آگ, تیسری جانب میر کراچی جو تھا وہ کافی انجوائے کر رہا تھا, وہ اسلام آباد میں تھا, اپنے شہر میں بھی نہیں تھا, ہے وہاں کا میر. اس ملک کے اندر اتنی غیر ذمہ داری کے اوپر, یا نہ بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, کسی میر کے اوپر الزام بھی لگ جائے نا, وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیتا ہے, ایم پی استعفیٰ دے دیتا ہے, وزیر اعظم سٹیپ ڈاؤن کر دیتا ہے. کیوں؟ کہ جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں اس کی بے توقیری نہ ہو جائے. تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ بے شرم, بے غیرت اور ڈیٹھ لوگ ہیں. ہم یہ بے غیرت کا لفظ بلاول بھٹو صاحب نے ہمیں الاؤ کیا کہنا, چونکہ انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کہا تھا اور وضاحت دی تھی کہ بے غیرت کہنا کوئی غلط بات نہیں ہے. تو لہٰذا یہ کراچی کی حکومت, انتظامیہ اور بالخصوص میر, ان میں غیرت ہوتی تو یہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے, لیکن یہ معذرت کے ساتھ بے غیرت ہیں, جنہوں نے سوگ جیسے ماحول میں بھی کچھ ناچ گانا کرتے رہے, کوئی کافی پیتے رہے. اور کراچی کے لوگوں, آپ کو اپنے بارے میں مزید غور و فکر کرنا ہوگا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکمران طبقہ جو ہے وہ آپ کے لیے ہے؟ آپ جس کو ووٹ دیتے ہیں وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. آپ لوگوں کو غور و فکر کرنا پڑے گا اور چیزوں کو لے کے تبدیلی لانی پڑے گی. اچکزئی کے بعد ناصر عباس جو ہیں, علامہ ناصر عباس صاحب, وہ چھا گئے اور کہتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر علامہ ناصر راجہ عباس کا اظہار خیال کہ عمران خان نے مجھے سینیٹر بنایا, میں عمران خان کا وفادار ساتھی ہوں اور رہوں گا. ناصر عباس, پاکستان میں لا قانونیت ہے, حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ عدل و انصاف قائم کریں. علامہ راجہ ناصر عباس, بغیر عدل کے معاشرے نہیں چل سکتے. عمران خان کو رہا کیا جائے, یہی واحد حل ہے. ملک سے سیاسی بحران کے خاتمے کے لیے ملک کا مقبول سیاسی لیڈر عمران خان ہے. سینٹ میں علامہ ناصر راجہ نے بطور اپوزیشن لیڈر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے تمام پیغمبر عدل قائم کرنے کے لیے بھیجے ہیں. ہاں, وہ اپوزیشن لیڈر بن چکے ہیں. آج تینوں ریاستی اداروں کا استقلال ختم ہو چکا. چند دہشت گردوں کی تلاش میں پورا علاقہ اٹھا لیا جاتا ہے. اگر یہی کام عوام کو سونپ دیا جائے تو وہ خود دہشت گردوں کو ڈھونڈ نکالیں گے. ملک میں عدل و انصاف قائم کیا جائے. وہ بات کریں کے پی کے کی, وادی تیرا کی اور دیگر علاقوں کی. ہماری گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے, کیا ہم دہشت گرد تھے؟ کیا لوگوں کو ہراساں کر کے نظام چلایا جا سکتا ہے؟ لوگوں کو بولنے دیا جائے, اس سے ملک مضبوط ہوتا ہے. بانی پی ٹی آئی عمران خان اور تمام سیاسی قیدیوں کو آزاد کیا جائے. سیاسی قیدیوں کو آزاد کرتے ہوئے اس بحران کے خاتمے کا واحد حل عمران خان کی رہائی ہے, اور بانی پی ٹی آئی کے کیسز آگے نہیں بڑھ رہے. اسٹیبلشمنٹ والے کہتے ہیں کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. کیا آپ سر پر قرآن رکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں؟ ویسے یہ ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ سر پہ قرآن رکھ کے, پریس کانفرنس میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے, ڈی جی ایس پی آر, آرمی چیف, فیلڈ مارشل یہ حلف دیں کہ ہم سیاست میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے. کہ آپ سر پر قرآن رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں؟ آپ اپنی ڈومین میں جائیں, ملک کا دفاع کریں. آپ ڈومین میں جائیں گے, ہم آپ کو سلیوٹ کریں گے. وہی الفاظ جو محمود خان اچکزئی صاحب نے کہے. آرمی چیف آج اپنی ڈومین میں چلے جائیں تو میں ان کے ہاتھ چوموں گا. میرے خاندان نے جنگیں لڑی ہیں اور ساتھ دیا ہے. علامہ ناصر راجہ عباس کا اپوزیشن لیڈر سینٹ میں بننے کے بعد جارحانہ قسم کا خطاب اور بڑا اچھا بیان دیا انہوں نے. سہیل افریدی کا بڑا ظرف کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں کراچی کے علاقے ایم اے جناح روڈ پر واقع گل پلازا میں 17 جنوری 2026 کو پیش آنے والے افسوسناک آتش زدگی کے واقعے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتا ہوں. اس المناک سانے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر مجھے دلی صدمہ پہنچا. میں جاں باق افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں اور زخمیوں کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے نیک تمنوں کا اظہار بھی کرتا ہوں. ایسے صنعات میں ایک صوبے کا دکھ پوری قوم کا دکھ بن جاتا ہے. خیبر پختونخوا کے عوام
اور حکومت سندھ کی عوام اور حکومت کے ساتھ مکمل یکجہتی، ہمدردی اور تعاون کا اظہار کرتے ہیں۔ میں سندھ حکومت کی جانب سے صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کو سراہتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جہاں باقی افراد کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے۔ صاحبو، انگور کھٹے کیسے ہیں اور جج عدالت سے کیسے غائب ہو چکا، یہ دو نقطے آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر اجازت چاہیں گے۔ دلچسپ خبر یہ ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے کیسز جلد سماعت کے لیے مقرر کروانے کے لیے تحریک انصاف کا وفد اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے چیمبر میں پہنچا، مگر مائی لارڈ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ یاد رہے کہ ایک مرتبہ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی عمران خان کے ساتھ ملاقات سے متعلق عدالتی حکم پر عمل درآمد کروانے کے لیے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے چیمبر آئے تھے۔ مائی لارڈ نے ملنے سے انکار کر دیا تھا، چونکہ مائی لارڈ کو بھی اوپر والے لارڈ سے معذرت کے ساتھ اس سے اجازت چاہیے، پھر وہ مل سکتے ہیں۔ اب جی انگور کھٹے ہیں، کہتے ہیں جی کہ ہم محمود خان اچکزئی کو یہ بات سمجھا نہ سکے کہ اس گندگی سے دور رہیں۔ آج انہیں نہ بلوچستان کے پشتونوں کی فکر ہے، نہ بولان سے چترال تک پشتون اطاعت کا نعرہ یاد ہے۔ ان کی ساری سیاست قیدی نمبر 804 کے گرد گھوم رہی ہے۔ صوبائی حکومت کہتی ہے کہ ہم آپریشن کے ساتھ نہیں، تو پھر یہ کرسیاں کیوں؟ اختیار نہیں تو چھوڑ دیں۔ پشتون قوم 50 سال سے ظلم، وسائل کی لوٹ مار اور جنگوں کی قیمت ادا کر رہی ہے۔ آئین ہمیں جینے کا حق دیتا ہے۔ دہشت گردی کے نام بدلنا اسلام اور قوم دونوں کے ساتھ مذاق ہے۔ ضیاء الحق سے لے کر عمران خان تک جتنے سہولت کار ہیں سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ ایمل ولی خان صاحب کو جب کچھ نہیں مل سکا، کچھ نہیں بن سکا، تو اب وہ محمود خان اچکزئی صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے دھوکہ کریں گے، ان کی سیاست قیدی نمبر 804 کے گرد گھومتی ہے۔ وہ یہ بھول گئے کہ محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ اپنی مرضی سے ہیں، اپوزیشن لیڈر اپنی مرضی سے بنے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ان کو نامزد کیا تھا، تو لہٰذا ایمل ولی خان صاحب آپ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں۔ پشتونوں کی بات، پشتونوں کی حقوق کی بات، بلوچستان کے لوگوں کی بات محمود خان اچکزئی، عمران خان اور پی ٹی آئی سے زیادہ کوئی بہتر نہیں کر سکتا۔ آپ اسی گندے نظام کا حصہ ہیں جس نظام نے یہ سارے کھلواڑ پیدا کیے۔ پاکستان کو کون چھوڑ رہا ہے؟ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کئی ملٹی نیشنل دوا ساز کمپنیاں 25 کروڑ آبادی والے اس ملک کی مارکیٹ کو چھوڑ کر واپس جا رہی ہیں اور ملکی پیداواری یونٹس خصوصاً ٹیکسٹائل یونٹس بند ہو رہے ہیں۔ اب بات ہو رہی ہے دوا ساز کمپنیاں، میڈیسن کمپنیوں کی۔ اسی بہانے میں صاحب آپ کو بتا دوں کہ ہم پاکستان کے اندر ایک بھی اپنی ٹیبلٹ نہیں بناتے۔ فارمولہ آتا ہے، مکس کر کے چیزیں بناتے ہیں، 2 نمبر بھی بناتے ہیں، 1 نمبر بھی بناتے ہیں۔ اور آج آپ کے سامنے ایک بات رکھوں، ہماری جتنی بھی میڈیسن آتی ہیں اکثریتی 80% بھارت سے آتی ہیں۔ اگر بھارت نے کوئی میزائل نہ مارنا ہو، کوئی پانی بند نہ کرنا ہو، وہ صرف ہماری میڈیسن بند کر دے نا 30 دنوں کے لیے، تو 100 میں سے 80% مریض ہمارے 30 دنوں میں مر جائیں گے۔ پتہ ہے آپ کو؟ یہ ہے ہمارے ملک کی حالت، اور اوپر سے جو پہلے کمپنیاں تھیں وہ بھی جا رہی ہیں، اور ملکی پیداوار یونٹس خصوصاً ٹیکسٹائل یونٹس بند ہو رہے ہیں، جو ملکی جی ڈی پی میں کمی سے قطع نظر روزگار کے حوالے سے نہایت الارمنگ ہے۔ ان صنعتوں اور اداروں کے بند ہونے کے باعث ملازمت سے فارغ ہونے والے لوگوں کے سبب قومی لیبر فورس کے مطابق گزشتہ سال ملک میں بے روزگاری کی شرح جو 2024 اور 23 میں 6.8% تھی، 2024 اور 25 میں بڑھ کر 7.1% ہو چکی ہے، یعنی کہ 6.8 سے 7.1 ہو چکی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر۔ لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں اور 95% پاکستانی اپنی ہی ریاست کو ٹھیک کرنے کے بجائے چھوڑ کے کہیں اور جانا چاہتے ہیں۔ تو جب اپنے ہی وہاں نہ ٹھہرنا چاہیں تو باقی وہاں پہ کیوں قیام کریں گے؟ صاحبو، یہ آج کا گورکھ دھندا تھا، اپنا خیال رکھیے گا، جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے۔